अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम, मुख्तलिफ अहादीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक से वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इमाम तिबरानी की जो मजमा कबीर है उससे कुछ हदीसें। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 268। हज़रत ज़हरी फरमाते कि हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने माल से एक हिस्सा 40,000 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सदका किया, फिर 40,000 सदका किया, फिर 40,000 दीनार अल्लाह की राह में सदका किए, फिर 500 घोड़े अल्लाह की राह में दिए, फिर 1500 सवारियाँ अल्लाह की राह में दी। आपका अक्सर माल तिजारत से था। एक और हदीस 269। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी जगह ताउन फैले और तुम वहाँ हो तो वहाँ से ना भागो, जब किसी शहर में ताउन फैले और तुम वहाँ ना हो तो इस शहर में दाखिल ना हो। इमाम तिबरानी फरमाते हैं अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बिन तमीम और सुफियान बिन हसीन इसको इसी तरह रिवायत करते हैं। एक और हदीस 270। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन आमिर बिन रबिया से रिवायत है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर को बताया जिस वक्त आप मुल्क शाम के रास्ते में थे, जब आपको ख़बर मालूम हुई कि वहाँ ताउन है। हज़रत अब्दुर्रहमान ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान किया कि आपने फरमाया ये बीमारी है या अज़ाब है, इसके ज़रिए तुमसे पहले लोगों को हलाक दिया गया। जब किसी शहर में ताउन और तुम वहाँ ना हो तो इस शहर में ना जाओ, अगर किसी शहर में हो तुम वहाँ हो तो इससे भाग के ना निकलो। हज़रत उमर लोगों के साथ इस साल वापस आ गए। एक और हदीस 272। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब तुम सुनो कि किसी शहर में ताउन है तो इस शहर में ना जाओ, जब तुम वहाँ हो जहाँ ताउन हो तो इससे भाग कर ना निकलो। एक और हदीस 276। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बीमारी है, इसके ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बाज़ लोगों को हलाक किया है, इससे कुछ हिस्सा ज़मीन में रह गया है। बसा औक़ात आता है, बसा औक़ात नहीं आता। जब ये किसी शहर में हो और तुम वहाँ हो तो शहर से ना निकलो, जब तुम सुनो कि ये किसी शहर में आया तो वहाँ से ना जाओ। एक और हदीस 277। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बीमारी है, इसके ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बाज़ लोगों को हलाक किया है, इससे कुछ हिस्सा ज़मीन में रह गया है। बस औक़ात आता है, बस औक़ात नहीं आता। जब ये किसी शहर में हो और तुम वहाँ हो तो इस शहर से ना निकलो, जब तुम सुनो कि ये शहर में आया है तो तुम वहाँ ना जाओ। एक और हदीस 282। हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने वाले से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया रात के किस हिस्से में दुआ कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात के आखिरी हिस्से के दरमियान में, फिर नमाज कबूल होती है फजर की नमाज़ पढ़ने तक, फिर सूरज के एक नेज़ा या दो नेज़ा जितना बुलंद होने के दरमियान में कोई नमाज नहीं है, फिर नमाज कबूल होती यहाँ तक कि साया एक नेज़े की मिसल हो जाए। फिर सूरज के ज़ायल होने तक कोई नमाज नहीं, फिर नमाज कबूल होती यहाँ तक कि सूरज एक नेज़ा या दो नेज़ा रह जाता है, फिर सूरज गुरूब होने तक कोई नमाज नहीं है। एक और हदीस 283। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई आदमी मुसलमान मर्द को आज़ाद करता है तो इसके बदले इसको जहन्नम से आज़ाद किया जाएगा। इस आज़ाद होने वाले की हर हड्डी के बदले इसे जज़ा दी जाएगी। जो कोई मुसलमान औरत दूसरे मुसलमान औरत को आज़ाद करती है तो बस ये इसके लिए जहन्नम से आज़ादी है। जो कोई मुसलमान मर्द वो मुसलमान औरतों को आज़ाद करता है तो इन दोनों के बदले इसको जहन्नम से आज़ाद किया जाएगा। इनकी दोनों हड्डियों के बराबर इसकी हड्डियों को अजर दिया जाएगा। एक और हदीस है 284। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हमीद बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने वाले से इनके वाले से और वह इनके दादा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से एक आदमी को ना पाया तो आपने फरमाया तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम नमाज में शरीक नहीं हुए। इसने अर्ज़ क्यों नहीं, लेकिन आया था, लोग मौजूद थे, मैंने लोगों की गर्दनें फलाना नापसंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने अच्छा किया।
ایک اور حدیث ہے 287، حضرت عبد الرحمن بن حمید اپنے والد کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی ہاشم کے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، میں لوگوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا، آپ کے علاوہ آپ سے زیادہ قریب تھا اور آپ کے لیے نسب ہے۔ ایک اور حدیث ہے 290، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے علم کی سمجھ بہت زیادہ عبادت سے بہتر ہے، تمہارے اعمال میں بہتر وہ ہیں جو آسان ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 291، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر بن کبیرہ سے کسی شے کے متعلق گفتگو کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طلحہ اس کو چھوڑو، یہ بدر میں شریک ہوا تھا، جس طرح تم شریک ہوئے تھے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے غلاموں کے لیے بہتر ہو۔ ایک اور حدیث ہے 294، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کے متعلق پوچھا، ہے ابو اسحاق، میں آپ کے متعلق ایسے ہی گمان رکھتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 303، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد کو فرماتے ہوئے سنا، جس دن میں اسلام لایا اس دن کوئی اسلام نہیں لایا، میں 7 دن ٹھہرا رہا، میں اسلام میں لانے میں تیسرے نمبر پر تھا۔ ایک اور حدیث ہے 312، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوفہ کے لوگ حضرت سعد کی شکایت حضرت عمر سے کی، تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگ بھیجے کہ آپ کے متعلق کوفہ والوں سے پوچھیں۔ وہ لوگ کوفہ کی مسجد میں کسی مسجد میں آئے تو لوگ ان کی تعریف کرتے تھے۔ بنی ابس کی مسجد میں سے کسی مسجد میں آئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام ابو سعد تھا، اس نے کہا، ہم آپ کو قسم دیتے ہیں وہ کسی سریے میں نہیں گئے اور فیصلہ کرتے وقت عدل نہیں کرتے ہیں، تقسیم میں برابری نہیں کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی، اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کی آنکھ کو نابینا کر دے، اس کی محتاجی لمبی کر دے، اس کو فتنے میں ڈال۔ حضرت عبد الملک فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا گلیوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، جب اس سے پوچھا جاتا، اے ابو سعد آپ کیسے ہیں، وہ کہتا، بہت زیادہ نابینا ہو گیا ہوں، فتنے میں ڈالا گیا ہوں، مجھے حضرت سعد کی بددعا لگ گئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 318، حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 322، حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابو وقاص سے کہا گیا، آپ کی دعا کب قبول ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، بدر کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیر پھینک رہا تھا، میں تیر کمان میں رکھتا، میں کہتا، اے اللہ ان کے قدم اکھاڑ دے، ان کے دلوں میں رعب ڈال دے، ان کے ساتھ ایسے ایسے کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما۔ ایک اور حدیث ہے 327، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، سعد بن
ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ میرے خالو ہے، جس آدمی کا اس طرح کا خالو ہو وہ دکھائے۔ ایک اور حدیث 328 حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو قتال کرنا کفر ہے، اس کو گالی دینا فسق ہے، کسی مسلمان بھائی سے لا تعلق 3 دن سے زیادہ منع ہے۔ ایک اور حدیث 329 حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 332 حضرت عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا آپ کا مقام و مرتبہ میرے ہاں وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا۔ ایک اور حدیث ہے 334 حضرت یحییٰ بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاعون کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا عذاب تم سے پہلے لوگوں کو پہنچا، جب کسی ملک میں ہو تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اگر کسی شہر میں ہو تم وہاں نہ ہو تو وہاں داخل نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 335 حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی 3 آیتیں میرے متعلق نازل ہوئیں۔ شراب کی حرمت، میں نے ایک آدمی کو ندامت دلائی، میں نے اس سے مقابلہ کیا، اس نے مجھ سے کہا، میں اس پہ غالب آ گیا، میں نے اس کو زخمی کیا۔ اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائے اے ایمان والو شراب اور جوا کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ یہ بھی میرے متعلق نازل ہوئی۔ ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا تکلیف، اور یہ بھی سورہ مائدہ نمبر 90 سورہ مائدہ نمبر 91، اور یہ بھی اے ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ سورہ مجادلہ نمبر 12 and 13۔ میں نے جو پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ ہیں۔ دوسری آیت نازل ہوئی کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے صدقہ دو؟ سورہ مجادلہ نمبر 13۔ ایک اور حدیث ہے 336 حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری قبر اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 337 حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے کسی عذر کی بنا پہ پانی نوش کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 338 حضرت عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا آپ کا مقام و مرتبہ میرے ہاں وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا۔ ایک اور حدیث ہے 339 حضرت عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا آپ کا مقام و مرتبہ میرے ہاں وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 343 حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر سے واپسی میں ملک شام سے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حصہ مقرر کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ثواب بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ثواب بھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 344 حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر سے واپسی پہ ملک شام سے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حصہ مقرر کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے ثواب بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ثواب بھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 347 حضرت حشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عروہ بنت اویس نے مروان سے مدد مانگی۔ حضرت سعید بن زید کے حوالے سے اس نے کہا سعید نے میری زمین غصب کی ہے، اس کو اپنی زمین میں داخل کی۔ حضرت سعید نے فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ایک بالش کے برابر زمین
کسی کی غضب کی اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق بنا کے ڈالا جائے گا۔ میں نے چوری نہیں کی ہے۔ مروان نے کہا میں آپ سے اس کے بعد نہیں پوچھوں گا۔ حضرت سعید نے عرض کی اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھ کی بینائی لے جائے، اس کو زمین میں مارے۔ اس کی آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی، وہ اپنی زمین میں گڑھے میں گری اور مر گئی۔ ایک اور حدیث ہے 351۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد فتنے ہوں گے، ان میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ میں نے عرض کی اگر ہم نے انہیں پا لیا تو ہم ہلاک ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کو قتل کافی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 352۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فتنے والا اس میں ہلاک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو قتل ہی کافی ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 353۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا، فرمایا فتنے ایسے ہوں گے جس طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے، لوگ ان فتنوں میں جلدی ہلاک ہوں گے۔ عرض کی سارے ہلاک ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل ہی ان کو کافی ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 355۔ حضرت سعید بن زید بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا، عرض کی اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ ایک اور حدیث ہے 356۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ ایک اور حدیث ہے 357۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ ایک اور حدیث ہے 359۔ حضرت سعید بن زبیر بن عمر بن نفیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی کی زمین ایک بالش کے برابر بھی ظلمن لی، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ ایک اور حدیث 360۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ ہرا پہاڑ پہ تشریف فرماتے، وہ آپ کی موجودگی میں خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ نے اپنا پاؤں مبارک مارا، پھر فرمایا ہرا خاموش ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی اور صدیق و شہید ہے۔ اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن بن عوف اور میں تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔